अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। दूसरे मजहब की इमारत तो बनी लेकिन हिंदुस्तान की बुनियादें कमज़ोर हो गईं। बाबरी मस्जिद की 32वीं बरसी पर दिल्ली में एहतजाजी रैली। रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया सनसनीखेज वाक़या। 12वीं जमात के तलबा ने प्रिंसिपल को गोली मार कर कत्ल किया। तहकीक और सर्वे के नाम पर मजहबी मकामात तहफ़्फ़ुज़ कानून से खिलवाड़ बंद किया जाए। समाजी कारकुनान की हिरासानी और संभल तशद्दुद के खिलाफ हर इंसाफ पसंद शहरी आवाज़ बुलंद करे। जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम में बागियों का दराज शहर पर कब्जा। हम्स और दिमिश्क की सिमत पेशकदमी। बशारुल असद की गिरफ्त कमजोर। लोगों की बड़ी तादाद में नकले मकानी। भारत ने शाम के सफर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। शहरियों को दिया अहम मशवरा। और अब खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के कामकाज पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर मौका दिया गया तो वह इत्तेहाद की जिम्मेदारी संभालने का इरादा रखती हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सुप्रीमो ने कहा कि वो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपना किरदार जारी रखते हुए अपोजिशन के महाज को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी को निभा सकती हैं। उन्होंने जुमा को एक चैनल न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया है, अब उसको संभालने की जिम्मेदारी उसके कायदीन पर आयद होती है। अगर वो काम नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये पूछे जाने पर कि वो एक मजबूत बीजेपी मुखालिफ कुव्वत के तौर पर अपनी साख के बावजूद ब्लॉक का चार्ज क्यों नहीं ले रही है, बनर्जी ने कहा अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसके हमवार काम को यकीनी बनाऊंगी। ममता ने कहा मैं मगरबी बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती लेकिन मैं इसे यहां से चला सकती हूं। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की 32वीं बरसी पर दिल्ली में मुनाकिदा एहतजाजी रैली में मुकर्रिरीन ने इंसाफ के क़ियाम और फस्तायत के खिलाफ यकजहती पर जोर दिया। लोकराज ऑर्गेनाइजेशन की क़ियादत में मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों ने इस एहतजाज का इनेकाद किया, जिसका मकसद फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और हिंदुस्तानी आइन की रूह को बहाल करना था। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि बाबरी मस्जिद केस में अदालत का फैसला नाइंसाफी पर मबनी था, जिसने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा अगर इस दिन इंसाफ होता तो हमारा हिंदुस्तान मजीद ताकतवर होता और जमहूरियत का वकार बुलंद होता। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने मुल्जिमीन की बरियत और उनके आला ओहदों पर फायज होने वाले अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले मुल्क के वकार को दागदार करते हैं। उन्होंने कहा आज का मसला किसी एक तबके या इबादतगाह का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को नफरत, फस्तायत और तकसीम से बचाने का है। हमें मुत्तहिद होकर इस मुल्क को इंसाफ के रास्ते पर लाना होगा। एहतजाजी मीटिंग के दौरान कहा गया कि ये इज्तिमा मातम के लिए नहीं बल्कि नफरत और नाइंसाफी के खात्मे की जिद्दोजहद के लिए है। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि आइंदा नस्लों के लिए एक मुनसिफाना और मुत्तहिद हिंदुस्तान की तश्कील जरूरी है और उसके लिए आवाम को मुतहर्रिक होना होगा। ये इजलास मुल्क में फिरकावाराना बुनियादों पर आवाम को तकसीम करने की कोशिशों के खिलाफ सिविल सोसाइटी के इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनाकिद किया गया था। लोकराज संगठन ने कई सियासी और समाजी तंजीमों के साथ मिलकर इस एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया। ये एहतजाजी मीटिंग लोकराज संगठन की सचरिता ने की थी। उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि हमें ऐसे पुराने मामलात को भूल जाना चाहिए, लेकिन जब रियासत बार बार इस किस्म के फिरकावाराना तशद्दुद को मुनज़्ज़म करती है तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम इस जमहूरियत के लिए इंतहाई बदकिस्मती है। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि तमाम सबूत हमारे हक में होने के बावजूद अदालत से जो फैसला आया वो नाइंसाफी पर मबनी था। वो फैसला जालिमाना फैसला था। इस फैसले के नतीजे में किसी और मजहब की इमारत तामीर हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के बुनियादी उसूल कमजोर हो चुके हैं। अदालत के फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उस दिन का फैसला इंसाफ पर मबनी होता तो हमारे हिंदुस्तान का गुरूर बढ़ जाता, हमारा हिंदुस्तान और जमहूरियत दुनिया में मजीद ताकतवर होती। इस फैसले ने भारत को शर्मिंदा किया, इस फैसले ने भारत को दागदार किया है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए शहरियों के किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा जब मुल्क इस हालत में है तो ये हम तमाम हमवतनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को हुकूमत और सियासी जमातों के हाथों नहीं छोड़ सकते। हम सिर्फ वोट देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते,
آج کا مسئلہ صرف مندر اور مسجد کو بچانے کا نہیں ہے، آج کا مسئلہ کسی طبقے کی حفاظت کا نہیں ہے، آج کا مسئلہ کسی کے ایمان اور آزادی کا نہیں ہے، آج کا مسئلہ اس ہندوستان کو بچانے کا ہے۔ یکجہتی کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوستو، ہندوستان خطرے میں ہے۔ آج ہندوستان فسطائیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کا غلام بن چکا ہے۔ آج ہندوستان کو فسطائیت، نفرت، تقسیم اور نفرت سے آزاد کرنے کے لیے ہم اہل وطن کو ملنا ہوگا۔ متحد ہو جاؤ۔ ویلفیئر پارٹی کے ڈاکٹر SQR الیاس نے کہا کہ ہندوستان کسی ایک مذہب یا زبان کا ملک نہیں بلکہ تنوع کا علمبردار ہے۔ انہوں نے آئینی اصولوں جیسے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کو محفوظ رکھنے کی اپیل کی۔ احتجاجی اجلاس نے بابری مسجد کے انہدام کو مجرمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اور اتحاد و انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں یعنی خصوصی ضابطہ ایکٹ 1991 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے خصوصی 3 رکنی بینچ تشکیل دی ہے۔ یہ بینچ چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشوناتھن پر مشتمل ہے اور سماعت 12 دسمبر کو سے پہر 3:30 بجے ہوگی۔ یہ معاملہ پہلے 5 دسمبر کو فہرست میں شامل تھا مگر وقت کی کمی کے باعث سماعت نہیں ہو سکی۔ عدالت ان درخواستوں کے ساتھ ان اپیلوں پر بھی غور کرے گی جو اس ایکٹ کی حمایت میں داخل کی گئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے عبادت گاہ ایکٹ کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ گیان واپی مسجد کمیٹی نے اس ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں میں مداخلت کی اپیل دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلی بار مارچ 2021 میں مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عبادت گاہوں کے ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر جواب طلب کیا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے کئی متعلقہ درخواستوں اور اپیلوں پر نوٹس جاری کیے اور تمام معاملات کو ایک ساتھ سماعت کے لیے جوڑ دیا۔ تاہم عدالت نے متعدد مواقع پر مرکز سے جواب طلب کیا، لیکن مرکز نے ابھی تک ان درخواستوں کا جواب جمع نہیں کرایا ہے۔ اس معاملے میں آخری حکم گزشتہ سال 31 نومبر کو رجسٹرار کورٹ نے جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مرکز نے ابھی تک اپنا جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ عدالت میں دائر درخواستوں میں عبادت گاہ یعنی خصوصی ضابطہ ایکٹ 1991 کی دفعات 2، 3 اور 4 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ نہ صرف آئین کی دفعات کی خلاف ورزی کرتی ہیں بلکہ سیکولرزم کے اصولوں کے بھی منافی ہیں۔ اتر پردیش کے ہاشم پورہ میں 1987 کو ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں فوج کے جوانوں نے 38 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے لیکن مظلومین کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ جو مجرمین اس قتل عام میں ملوث تھے اب انہیں بھی عدالتوں سے ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے۔ تازہ معاملے میں سپریم کورٹ نے ہاشم پورہ قتل عام سے جڑے ایک معاملے میں آج 8 افراد کو ضمانت دینے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح کی بینچ نے 6 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا۔ PAC کی 41ویں بٹالین کے اہلکاروں نے میرٹھ میں 50 مسلمانوں کو گھیر کر گولی ماری اور لاشیں نہر میں پھینک دی تھی۔ متاثرین میں سے صرف 5 زندہ بچے تھے جنہوں نے واقعے کی حقیقت بیان کی۔ قصورواروں کے وکیل امیت آنند تیواری نے طویل قید کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دلی ہائی کورٹ نے معروف انسانی حقوق کارکن ندیم خان کے خلاف دلی کے ساکیت کورٹ کے جاری کردہ غیر ضمانتی وارنٹ کو منسوخ کرنے کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس جسمیت سنگھ کی بینچ نے مقدمے کی اگلی سماعت 11 دسمبر کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساکیت کورٹ نے دلی پولیس کی طرف سے درج FIR کے معاملے میں ندیم خان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ دلی پولیس نے ندیم خان کے خلاف YouTube پر ویڈیو پوسٹ کر کے سماج میں بدامنی پھیلانے کی سازش کا الزام لگاتے ہوئے FIR درج کی ہے۔ ندیم خان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ غیر ضمانتی وارنٹ ساکیت عدالت نے عجلت میں جاری کیا جبکہ ان کی جانب سے کوئی غلطی نہیں کی گئی۔ ندیم خان کی دلی ہائی کورٹ میں یہ دوسری عرضی ہے۔ پہلی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے 3 دسمبر کو ندیم خان کی گرفتاری سے اگلے حکم تک روک لگانے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ندیم خان کو تحقیقات میں شامل ہونے اور اس میں تعاون کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے ندیم خان کو تفتیشی افسر کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس یعنی APCR کے قومی سیکریٹری ندیم خان کی طرف سے پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ FIR میں کسی قابل شناخت جرم کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے دلی پولیس نے کہا کہ قابل شناخت جرم کے کافی شواہد موجود ہیں۔
دلی پولیس نے کہا کہ ندیم خان ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے۔ تب عدالت نے پولیس کے وکیل سے پوچھا کہ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں اور کہ ہمارے ملک کی ہم آہنگی اتنی کمزور ہے کہ اسے کسی نمائش یا ویڈیو سے نقصان پہنچ جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ کسی کے چیخنے چلانے سے ملک کا امن خراب نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس روہنٹن نریمن نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ ایودھیا کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف اور سیکولرزم کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن فیصلے کے 5 صفحات 1951 کے عبادت گاہوں کے قانون کی توثیق کرتے ہوئے ایک اچھی بات ہے۔ جسٹس نریمن نے مزید کہا کہ ایودھیا تنازع پر آئینی بینچ کے فیصلے کے وہ 5 صفحات ملک بھر میں جاری قانونی چارہ جوئی کا جواب ہیں جس میں ان مساجد کا سروے کرنے کی مانگ کی گئی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں مندروں کے اوپر بنائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہی آئینی بینچ اس پر 5 صفحات خرچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سیکولرز میں درست ہے، جو بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، کہ آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو آگے دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے آج کے حالیہ مساجد کے مندر ہونے کے دعوے اور سروے کے احکامات کے تناظر میں مزید کہا کہ ان 5 صفحات کو ملک کی ہر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ میں پڑھا جانا چاہیے تاکہ مختلف مذہبی ڈھانچوں کے خلاف ایسے دعوے نہ کیے جا سکیں۔ 2019 کے بعد سے خاص طور پر شمالی ہندوستان میں متعدد مقامات سول عدالتوں میں دائر کیے گئے ہیں جن میں مساجد کی تعمیر کے لیے ماضی میں مبینہ طور پر تباہ کیے گئے مندروں کی بحالی کی درخواست کی گئی ہے۔ ان میں سب سے حالیہ سنبھل جامع مسجد کا معاملہ ہے، جس میں حال ہی میں ایک سول عدالت نے اس دعوے پر سروے کا حکم دیا کہ یہ ایک مندر پر تعمیر کی گئی تھی۔ متعلقہ طور پر عبادت گاہوں کا ایکٹ وہ قانون جو 15 اگست 1947 کو کسی بھی عبادت گاہ کو اس کی حیثیت سے تبدیل کرنے پر پابندی لگاتا ہے، فی الحال سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہے۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے ایودھیا تنازع پر اپنے تاریخی فیصلے میں 1991 کے قانون کی تعریف کی تھی۔ ریاست قانون بنا کر آئینی وابستگی کو نافذ کرتی ہے اور تمام مذاہب اور سیکولرزم کی مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے، جو کہ آئین کی بنیادی خصوصیات کا ایک حصہ ہے۔ جسٹس نریمن احمدی فاؤنڈیشن کے افتتاحی لیکچر سے خطاب کر رہے تھے، جس کا قیام ہندوستان کے 26ویں چیف جسٹس یعنی CJI جسٹس عزیز مبشر احمدی کی یاد میں کیا گیا ہے۔ تقریب میں جسٹس احمدی کی سوانح عمری دی فیرلز جج کا بھی اجرا عمل میں آیا۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو دلی کے ایک ٹریبونل سے بڑی راحت ملی ہے۔ بے نامی جائیداد کے لین دین کی روک تھام کی اپیل ٹریبونل نے اجیت پوار کو راحت دی ہے۔ ٹریبونل نے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف بے نام جائیداد کی ملکیت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی NCP کے رہنما اجیت پوار کو ایک بڑی راحت میں محکمہ انکم ٹیکس نے جمعہ کو حکم دیا کہ 2021 کے بے نامی جائیداد کیس میں ضبط کی گئی ان کی تمام جائیدادیں واپس کر دیں۔ یہ کیس 7 اکتوبر 2021 کو شروع ہوا تھا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے کئی کمپنیوں پر چھاپے مارے جس میں ایسے دستاویزات برآمد ہوئے جو مبینہ طور پر بے نامی پائے گئے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے دعویٰ کیا کہ ان جائیدادوں کی ملکیت مبینہ طور پر اجیت پوار اور ان کے خاندان کی ہے، تاہم ٹریبونل نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے حق میں کافی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ زیر بحث جائیدادوں کی تمام ادائیگیاں جائز چیلنج کے ذریعے کی گئیں۔ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ٹریبونل نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اجیت پوار، سنیترا پوار اور پارت پوار نے بے نامی جائیدادیں خریدنے کے لیے رقم منتقل کی تھی۔ مدھیہ پردیش میں مسلم بچوں کے ساتھ مذہبی شدت پسند ہندو نوازوں کے ذریعے مار پیٹ کرنے اور مذہبی نعرے لگوانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ پرانا ہے مگر سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رتلام مدھیہ پردیش میں امرت ساگر جھیل کے قریب 3 مسلم بچوں کو مبینہ طور پر جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا اور 2 افراد نے ان بچوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1 ماہ قبل پیش آیا تھا، لیکن اب ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شکایت درج کرائی گئی ہے۔ ایک متاثرہ مسلم بچے کی طرف سے درج کرائی گئی پولیس شکایت کے مطابق بچے جھیل کے ایک جھولے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کیلاش اور ویر کے نام سے 2 لوگ ان کے پاس پہنچے۔ ان کی مسلم شناخت جاننے پر ان افراد نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور چپلوں سے ان بچوں کی پٹائی کی۔ ویڈیو میں یہ واضح ہے کہ اس واقعے میں 3 نابالغ بچے شامل تھے۔ امرت ساگر پرانے باغ کے قریب جس کی تزئین و آرائش جاری ہے، وہاں بچے کھیل رہے تھے۔
ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ صرف ایک کھیل تھا۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں نے بچوں سے جے شری رام کا نعرہ لگانے کا مطالبہ کیا اور انہیں چاقو سے ڈرایا۔ حملہ آوروں میں سے ایک نے خبردار کیا، اگر تم نے اللہ کہا تو ہم تم کو تالاب میں پھینک دیں گے۔ ایک بچے نے یاد کرتے ہوئے کہا، انہوں نے زبردستی ہم سے جے شری رام کا نعرہ لگوایا اور ہماری ایک ویڈیو بنائی۔ واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ مسلم بچے کسی طرح اس واقعے میں اپنی جان بچا کر گھر پہنچے اور تمام متاثرہ بچے صدمے میں تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب جب ویڈیو وائرل ہوا تو متاثرین میں سب سے بڑے بچے نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ بچوں کے اہل خانہ میں خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ 3 بچوں میں سب سے چھوٹا صرف 7 سال کا شدید صدمے کا شکار ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے صدمے سے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اہل خانہ کے مطابق ہمیں اس کی بڑے پیمانے پر مشاورت کرنی پڑی تاکہ اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ویڈیو گردش کرنے کے بعد سب سے بڑے بچے نے تھانے میں FIR درج کرائی۔ یہ رپورٹ رتلام کے مانگ چوک علاقے میں مختلف دفعات کے تحت درج کرائی گئی ہے، جن میں 296 115-2 126-2 351 کے 2 196 اور 35 BNS شامل ہیں۔ معاملے کے وکیل نے بتایا کہ حملہ آور کیلاش نام کا کوئی شخص تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جہاں تک ویڈیو ریکارڈ کرنے والے کا تعلق ہے، اس کا نام ویر تھا اور وہ وہی ہے جس نے وائرل کلپ شیئر کیا تھا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ مدھیہ پردیش کے رتلام میں پیش آنے والے ایک المناک واقعے نے معاشرتی ہم آہنگی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ مذہبی منافرت کے اس واقعے میں 3 مسلم بچوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ انہیں اپنی مذہبی شناخت کے خلاف نعرے لگانے پر بھی مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری نئی نسل کو اس طرح کے تعصب اور نفرت کے ماحول میں پروان چڑھنا چاہیے؟ 7 سال کے ایک معصوم بچے کا اس واقعے کے بعد صدمے میں مبتلا ہو جانا اور خود کو ایک کمرے میں قید کر لینا ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ نفرت کی آگ معصوم ذہنوں کو کیسے جھلسا سکتی ہے۔ ایسے واقعات صرف متاثرین کے خاندانوں پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ایک دھبا ہے۔ یہ ہمیں بطور سماج یاد دلاتے ہیں کہ مذہبی یا سماجی بنیادوں پر تفریق ہمارے بچوں کے مستقبل کو کس قدر خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ والدین، اساتذہ اور معاشرے کے ذمہ دار افراد بچوں کو محبت، رواداری اور امن کی اہمیت سکھائیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دے کر نفرت کے سوداگروں کو روکیں۔ نفرت کے بیج ہونے سے نہ صرف ہم اپنے معاشرے کا سکون برباد کر رہے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تاریکی میں دھکیل رہے ہیں۔ آئیے محبت اور رواداری کو فروغ دیں تاکہ ایسا کوئی بچہ دوبارہ خوف اور صدمے کا شکار نہ ہو۔ دلی میں جرائم پیشہ عناصر پوری طرح سے سرگرم ہو چکے ہیں۔ ان کے ذریعے اکثر کسی نہ کسی واردات کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ہفتے کی صبح بھی کچھ ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا۔ فرش بازار تھانہ علاقے کے بہاری کالونی میں ایک برتن کاروباری کو بدماشوں نے گولیوں سے بھون دیا۔ سنگین حالت میں زخمی شخص کو ہگڈوار اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ واردات کو انجام دے کر جرائم پیشہ عناصر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ واردات کو اس وقت انجام دیا گیا جب صبح تقریباً 7:30 سے 8 بجے کے درمیان کاروباری اپنے 2 پہیہ گاڑی سے گھر لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 بدماشوں نے ان پر گولیاں چلانی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں DCP یعنی شاہدرہ نے بتایا کہ فرش بازار تھانے میں گولی چلنے کے واقعے کے بارے میں ایک PCR کال حاصل ہوئی۔ پولیس اہلکار موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ گولیاں لگنے سے سنیل جین جو 52 سال کے تھے شدید طور پر زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسپتال لے جانے کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ وہ کرشنا نگر میں رہتے تھے۔ مہلوک کاروباری کی وشواس نگر 60 فٹا روڈ میں برتن کی دکان ہے۔ واردات والے مقام سے 700 میٹر کی دوری پر ان کی دکان ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے شاہدرہ میں ہوئی گولی باری پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امت شاہ جی نے دلی کو برباد کر دیا ہے، دلی کو جنگل راج بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاروں طرف لوگ دہشت کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ BJP سے اب دلی کا نظام قانون نہیں سنبھل رہا ہے، دلی والوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ آندھرا پردیش میں اردو اسکول میں ٹیچر کی مار پیٹ کے بعد موت کی خبر ابھی تازہ ہی تھی کہ مدھیہ پردیش میں اسکول پرنسپل کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے نے سماج میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے چترپور علاقے میں ایک سرکاری اسکول میں 2 طالب علموں نے پرنسپل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
یہ ہولناک واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو گیا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں طالب علم 12ویں جماعت میں تھے، جس کے بعد وہ بائک پر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایس کے سکسینہ ہر صبح کی طرح اسکول جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسکول میں بچوں کو نظم و ضبط سکھانے کی قیمت اسے جان سے ادا کرنی پڑے گی۔ جمعہ کی صبح جیسے ہی وہ اسکول کے قریب پہنچا تو اس کی ملاقات اپنے اسکول کے ایک طالب علم سے ہوئی جو گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ایس کے سکسینہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اسکول کے اندر کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد اسکول کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایس کے سکسینہ اسکول کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ملزم طالب علم ہاتھ میں دیسی ساختہ پستول لیے پرنسپل کے کمرے کے باہر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر بچے ڈر گئے۔ ملزم نے بچوں سے پوچھا کہ پرنسپل کہاں ہیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ بیت الخلا گیا تھا۔ ملزم ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بیت الخلا کے باہر موجود لوگوں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ جب لوگ بھاگے تو دیکھا کہ کسی نے ایس کے سکسینہ کے سر پر گولی مار دی ہے۔ ملزم طالب علم بھی موقع سے فرار ہو گیا۔ لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ ملزم تک پہنچنے کے لیے پولیس نے سب سے پہلے سی سی ٹی وی جانچ شروع کی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی میں ملزم طالب علم کو مشکوک پایا جو ارتکاب جرم کے بعد اسکوٹر پر فرار ہو گیا۔ اس انتہائی افسوسناک واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک پرنسپل کا قتل جس کی منصوبہ بندی ایک 17 سالہ طالب علم نے کی، نہ صرف تعلیمی نظام میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کا مظہر ہے بلکہ یہ سماج میں پھیلتی ہوئی انارکی اور والدین، اساتذہ و طلباء کے درمیان کمزور تعلقات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ طلباء کی ذہنی نشوونما اور جذباتی تربیت کی کمی ان کے رویوں میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ والدین اور اساتذہ کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ایسی صورتحال کو جنم دیتا ہے جہاں شکایت کا سامنا کرنے والے طلباء اسے ذاتی حملہ سمجھتے ہیں۔ پرنسپل ایس کے سکسینہ کی شکایت نے ملزم طالب علم کو بدلہ لینے پر اکسایا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تنازعات کو سلجھانے کی تربیت معاشرتی ڈھانچے میں کتنی کمزور ہے۔ پرنسپل سکسینہ کا مشن طلباء کو نظم و ضبط کا پابند بنانا اور انہیں بہتر انسان بنانا تھا، لیکن یہ کوشش بعض اوقات طلباء کی نظر میں سختی اور بے رحمی بن جاتی ہے۔ اس واقعے میں یہ بات عیاں ہوئی کہ اسکولوں میں طلباء کی کونسلنگ اور ان کے رویوں کو مثبت سمت دینے کے لیے زیادہ بہتر اور منظم نظام کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ والدین کے کردار پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ بچے کے رویے پر نگرانی اور اس کی تربیت والدین کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن اکثر والدین تعلیمی ادارے پر یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ملزم طالب علم کے والدین اس کے رویے پر توجہ دیتے اور اس کے جذبات کو سمجھتے تو شاید یہ المیہ پیش نہ آتا۔ ملزم کی عمر صرف 17 سال کی تھی، لیکن جرم انتہائی سنگین تھا۔ اس نے جرم کے لیے دیسی ساختہ پستول کا استعمال کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ معاشرے میں اسلحے کی آسان دستیابی خطرناک رجحانات کو ہوا دے رہی ہے۔ قانونی نظام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم عمری میں جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جائے اور سماج میں امن و سکون کی بحالی کے لیے مؤثر قوانین نافذ کیے جائیں۔ اساتذہ اور تعلیمی عملہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکولوں میں حفاظتی نظام مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اساتذہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکیں۔ یہ واقعہ صرف ایک پرنسپل کے قتل کا نہیں بلکہ ہمارے سماجی رویوں، تعلیمی نظام اور خاندانی تربیت کی ناکامی کا آئینہ ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ بچوں کی بہتر ذہنی تربیت اور تعلیمی ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی آفس نئی دلی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں مذہبی مقامات کا تحفظ قانون 1991 پر بات کرتے ہوئے نائب امیر جماعت جناب ملک معتصم خان نے کہا کہ اس قانون کا نفاذ فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنے اور تمام مذہبی مقامات کو ان کی 15 اگست 1947 والی حیثیت پر برقرار رکھنے کی ضمانت کے طور پر ہوا تھا تاکہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے اور عبادت گاہوں سے متعلق تاریخی دعووں کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازعات کو روکا جا سکے۔ اس کے باوجود فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے بارے میں جھوٹے دعووں کی تشہیر کر کے سماج کو مذہبی تقسیم، فرقہ وارانہ انتشار اور معاشرتی منافرت و تنازعات میں الجھائے رکھنے کی منصوبہ بند کوششیں کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر قدغن لگانے کے لیے عدالتیں اس قسم کی بے بنیاد درخواستوں کو مسترد کرے اور جھوٹی پٹیشنز داخل کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا سنائے۔ سنبھل کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس فائرنگ کے نتیجے میں کئی معصوم مسلم نوجوان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی زیادتی کا یہ واقعہ سماج میں بڑھتے ریاستی جبر، مذہبی تفریق اور عدم رواداری کی مثال ہے۔
مقامی عدالت کی جانب سے مسجد کمیٹی کے نقطہ نظر کو سنے بغیر یک طرفہ طور پر جاری کیا گیا مسجد کے سروے کا فیصلہ نہ صرف عدلیہ کی کارروائی اور طریقہ کار پر گہرے سوالات کھڑے کرتا ہے بلکہ عدلیہ کے وقار اور اس کے تئیں عوام کے اعتماد کو بھی مجروح کرتا ہے۔ مزید برآں سروے ٹیم کے ساتھ اشتعال انگیز اور سماج دشمن عناصر کی موجودگی نیز ان عناصر کے ذریعے بلند کیے گئے اشتعال انگیز فرقہ وارانہ نعروں نے کشیدگی کو بڑھانے اور تشدد کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم گنڈا اور سماج دشمن فرقہ پرست عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور اس واقعے کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں تحمل کا مظاہرہ کریں اور ملک میں ظلم اور نفرت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ملک اور سماج کے مفاد میں یہ ناگزیر ہے کہ انصاف کی فتح ہو اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ صحافیوں کو خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت پروفیسر سلیم انجینئر نے بے گناہ سماجی کارکنان اور صحافیوں کی ہراسانی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ سماجی کارکنوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں کو ہراساں کرنا، دھمکانا اور انہیں گرفتار کرنا یا غلط طریقوں سے ان کی گرفتاری کی کوشش کرنا ایک غیر دستوری و غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ سماجی کارکن ندیم خان اور فیکٹ چیکر محمد زبیر کے خلاف کی جانے والی بے بنیاد کارروائیاں عوام کی شہری آزادیوں کو سلب کرنے کے مترادف ہیں۔ ندیم خان اور محمد زبیر یہ دونوں ہی اشخاص نفرت آمیز تقاریر اور فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی کے خلاف بے خوف ہو کر آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ ان کی یہ جدوجہد وطن عزیز میں سماجی تانے بانے کو مضبوط و مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کئی معاملات میں ان افراد کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں مظلومین کو انصاف مل سکا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سماجی کارکنان اور آزاد صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انتظامیہ، پولیس اور ریاستی اداروں کو غیر جانبداری سے کام کرنا چاہیے اور آئینی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے سیاسی ایجنڈوں کا اہلکار بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم سول سوسائٹی، عدلیہ اور تمام انصاف پسند شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان ریاستی زیادتیوں کی کھل کر مذمت کریں اور یہ مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق کے محافظوں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کا غیر جانبدارانہ احتساب کیا جائے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں بننے والی نئی ریاستی حکومتوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم توقع کرتے ہیں کہ دونوں ریاستی حکومتیں عوامی ضروریات اور ان کی امنگوں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ایک جامع اور فلاحی ریاستی پالیسی اپنائیں گی، نیز فرقہ وارانہ کشمکش اور ذات پات کی تقسیم کی سیاست سے دور رہیں گی۔ امید ہے کہ مرکزی حکومت دونوں ریاستوں کو بلا تفریق و امتیاز اپنا مکمل تعاون دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کا ماننا ہے کہ حکومت کی تمام کوششیں تمام لوگوں کو متحد رکھنے، معاشی سست روی، مہنگائی، بے روزگاری کو دور کرنے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کسانوں کے مسائل حل کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ خواتین کی فلاح و بہبود اور ان کی سیکیورٹی اور تحفظ پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ہم نئی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی و دستوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تمام شہریوں کے لیے ایک منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور ہمہ جہت ترقی کا پروگرام ترتیب دیتے ہوئے اپنی دستوری ذمہ داریوں کو نبھائے۔ کانفرنس کی نظامت شعبہ میڈیا کے سیکریٹری جناب سلمان احمد صاحب نے کی۔ شام میں باغی گروہوں کی تیز رفتار پیش قدمی کے بیچ اسد حکومت نے ایک اور اہم شہر درعا کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ باغیوں نے اس اہم شہر کو حکومت کی گرفت سے چھیننے کے بعد صدر بشار الاسد کی حکومت کو ایک اور حیران کن دھچکا دیا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کے شروع میں درعا کو انقلاب کا گہوارہ کہا گیا تھا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق جہاں حلب اور حما حالیہ دنوں میں حکومتی کنٹرول سے چھینے گئے، دو دیگر اہم شہر اسلام پسندوں کی قیادت میں باغی اتحاد کے قبضے میں آ گئے۔ درعا کو مقامی مسلح گروپوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ میں قائم آبزرویٹری نے بتایا کہ مقامی جنگجو گروپوں نے درعا شہر سمیت صوبہ درعا کے زیادہ تر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ اس صوبے کے 90% سے زیادہ حصوں پر کنٹرول رکھتے ہیں کیونکہ حکومتی فورسز نے پے در پہ پسپانی اختیار کر رہی ہے۔ درعا صوبہ اردن کی سرحد سے ملتا ہے۔ اسد کے اتحادی روس کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود یہ صوبہ حالیہ برسوں میں بدامنی کی زد میں رہا ہے۔ وہیں شام کے تیسرے سب سے بڑے شہر حمص میں بھی باغیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ جنگ میں شدت کے پیش نظر ہزاروں افراد وسطی شہر حمص سے نقل مکانی کر گئے۔ باغیوں نے جمعے کے روز حمص کے مضافات میں واقع 2 قصبوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حکومت ہند نے جمعہ کو شام کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔
اس میں ہندوستانی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے احکامات تک شام کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ یہ انتباہ شام کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہاں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ شام کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے اطلاع تک شام کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ الیکشن کمیشن پر ای وی ایم کا ڈیٹا مٹانے کا اپوزیشن کا الزام۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں حیرت انگیز نتائج سامنے آنے کے بعد مہاوکاس اگھاڑی کے لیڈروں کی جانب سے ای وی ایم میں گڑبڑی کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور متعدد لیڈروں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ اور درخواست بھی کی ہے۔ اسی دوران انڈیا اتحاد کے ترجمان اور مہاوکاس اگھاڑی کے لیڈر رکن اسمبلی جتیندر اوباڈ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ووٹوں کی گنتی میں جو مشین پیش کی جا رہی ہے اس کا ڈیٹا مٹانے کے بعد پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنا سخت موقف اختیار کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ ای وی ایم کے تعلق سے جو بھی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جتیندر اوباڈ نے کہا کہ جو معلومات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق جب ہم کسی مشین کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے تحت اسی مشین کی ری کاؤنٹنگ ہونا چاہیے جو پولنگ کے دن بوتھ میں رکھی گئی تھی، اور اس کے ڈاٹا کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا، اور اس مشین کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونا چاہیے تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاٹا تو مٹا دیا گیا، یعنی وائپ آؤٹ کر دیا گیا۔ جس ڈاٹا پر ہمیں شک ہے اگر اسی کو مٹا دیا جائے گا تو پھر دوبارہ گنتی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ہم کیا اندھے ہیں؟ انہوں نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یعنی ای سی آئی چوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خصوصی طور پر لوک سبھا میں بی جے پی کی کراری شکست کے بعد جس طرح ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا وہ تعجب خیز ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔